अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैं अपने तमाम सुनने वालों से और अपने फैमिली चैनल के मेंबर्स से और सब्सक्राइबर 9 सब्सक्राइबर उनसे दुआओं का तालिब हूँ और उनके लिए दुआ गो हूँ। और साथ ही साथ अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह पाक आप लोगों को बहुत खुश रखे। अब आपने मेरा इतना साथ दिया है कि मेरे पास वो अल्फाज नहीं है कि जो मैं अदा कर सकूं। कल मैं आपसे उन बातों पे माज़रत कर चुका था कि अगर मेरी किसी बातों से आपको इन 10 दिनों के दौरान कोई तकलीफ़ पहुंची हो तो मेंबरशिप होने का तकाज़ा ये है और मेंबर होने का तकाज़ा ये है कि आप उससे पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ ये कि मैं आपसे गुजारिश करता रहूँगा कि आप मुझे सब्सक्राइब करें। और अब मुझे व्यूज़ की ज़रूरत है। जो सब्सक्राइबर ज़्यादा होंगे तो व्यूज़ भी बढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। और फिर हमारा चैनल कामयाबी का सफ़र नए सिरे से जो है वो स्टार्ट होगा, समझे कि जन्म लेगा। और वही हमारा चैनल का जन्मदिन होगा इंशाअल्लाह ताला। तो कल हम अपना मौजू हमने किया था कि अच्छा या बुरा कुरान में। उसमें से कुछ बातें रह गई थी और वो मैंने सब तमाम चीज़ें कुरान शरीफ के मुताबिक जो आयात थी उनके छोटे छोटे टुकड़े बयान किए थे। और उन टुकड़ों के अंदर हज़ार हिमालय की बुलंदी से केटू की पहाड़ियों से ऊंचे ऊंचे रेफरेंसेस निकलते हैं। ये हमारे अपने जहन के ऊपर मुनहसर है। तो कल जहाँ पे हमने ख़त्म किया था वहीं से हम शुरू करते हैं। मैंने गुजारिश की थी आखिरी 2 आयत के मैं कंटिन्यूएशन में चला जाता हूँ कि औरतों पे तहमत ना लगाओ, सूरह नूर आयत नंबर 33। और बदकारियों का चर्चा करते ना फिरो, सूरह नूर के अपने ख़िलाफ़ आप अपने गवाह ना बनाओ कि क़यामत के दिन खुद आप अपने हाथों में और अपने ज़बान की वजह से फंस जाओ जो कि आपने गुनाह न भी किया हो। उसके बाद ये है कि शायरों की पैरवी ना करो, शूरा के अंदर 224। क्योंकि शायरों की शायरी जो है वो इंसान को एंजाइटी में मुब्तला कर देती है, डिप्रेशन में ले जाती है। इस वजह से उस शायरी को मना किया गया है कि इंसान के अपने दुख जाग जाते हैं जो सोए हुए होते हैं, फिर वो ज़माने याद आ जाते हैं। तो इस तरह इंसान को वलवला और उमंग जो है वो ख़त्म हो जाती है और वो मायूसी में चला जाता है। वालिदैन की अताअत करो, सूरह लुक़मान 15। और वालिदैन की अताअत के बारे में मैं आपसे पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ। ये तो मैं कुरान शरीफ की आयत बयान कर रहा हूँ, उसमें भी मैंने की थी। गुरूर मुँह ना फुलाओ, अकड़ कर ना चलो। कभी भी गुरूर ना करो, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत गुरूर वाले देखे हैं कि जिन लोगों ने गुरूर किया और फिर मैंने उनको ज़मीन बोस होते हुए भी देखा। और उसके बाद वो अल्लाह से तौबा तायब किया उन्होंने और फिर मैंने उन्हें उठते हुए भी देखा। लिहाजा उस ज़मीन पे कि जिसमें हमें जाना है हम उस पे अकड़ के ना चले, वरना ज़मीन जो है वो हमें बख्शेगी नहीं। अल्लाह की आयत याद दिलाई जाएं तो मुंह ना मोड़ो। अगर कोई अल्लाह की आयत आपको याद दिलाता है तो सरसरी ना गुजर जाएं उससे। ईमान लाने के बाद बदकारियाँ ना करो कि अब आप अल्लाह ताला पे ईमान ले आए हैं तो मार्फत के साथ ही लेकर आए हैं। और मर्द किसी कौम के मर्दों की और औरतें किसी कौम की औरतों की हंसी ना उड़ाएं। सबको अपने अपने दीन अजीज़ हैं, जो भी उनके दीन है हमें उसका हक़ नहीं दिया अल्लाह ताला ने। इसीलिए कलाम पाक में इरशाद हुआ था कि रसूल अगर ये तुम्हारी बात नहीं मानते तो तुम उनसे कह दो कि कालू सलामा, कि तुम्हें तुम्हारा दीन मुबारक, हमें हमारा दीन मुबारक। औरतों की हंसी ना उड़ाएं। कभी औरतों के ऊपर तन तशनी ये मर्दों को ज़ेब नहीं देती और लेडीज़ को भी ज़ेब नहीं देती। मर्द तो अमूमन करता ही कम है, औरतें ही औरतों के ऊपर जाए वो मुख्तलिफ़ किस्म के जाए वो तज़ीक़ आमेज़ लहजे, तंज़ आमेज़ लहजे वो अपनाती हैं। उसके बाद ये है कि जो
اور یہ سورہ حجرات آیت نمبر 11 ہے. جو اللہ کی یاد سے روگردانی کرے اور دنیا کا طالب ہو لو تو تم اس سے منہ پھیر لو. ان کی علم کی یہی انتہا ہے. یعنی ان کی علم کی انتہا صرف یہی ہے کہ وہ اللہ سے روگردانی کی انہوں نے اور دنیا کا طالب ہو گیا. دنیا پسند ہو گیا، مینس شیطان پسند ہو گیا. ورنہ دنیا میں ایمان پسند لوگ بھی رہتے ہیں، اللہ کو ماننے والے بھی رہتے ہیں. تو پھر ان سے جو ہے وہ منہ پھیر لو، اس لیے کہ اب ان کی دنیا ہی ان کی انتہا ہے. اور دنیا سے محبت ہمیشہ نقصان ہی دیتی، فیض نہیں پہنچا کسی کو. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پاکیزگی اور پاکیزگی نفس نہ جتایا کرو. ہمیشہ یہ نہ کہا کرو کہ ہم ہی پاک و پاکیزہ ہیں، ہم ہی سب کچھ ہیں. سورہ نجم آیت نمبر 32 میں رحبانیت ایک نئی چیز ایجاد کی گئی ہے. سورہ حدید 27 کے اندر رحبانیت کیا ہے کہ آبادیوں کو چھوڑ کے پہاڑوں میں چلے جانا، اکیلے جا کے عبادتیں کرنا اور پھر وہاں پر جو ہے نا اللہ تعالیٰ کو تلاش کرنا، جبکہ اللہ تعالیٰ تو ان کے اپنے دل میں موجود ہے. اللہ اس کی شرک سے زیادہ قریب ہے. آپ وہاں پر بھی جو ہے نا یہ ساری چیزیں میں آپ کو مل سکتی ہیں. تو رحبانیت کو اللہ تعالیٰ نے ناپسند فرمایا ہے کہ یہ ہندوؤں کا عیسائیوں کا جو ہے وہ عقیدہ ہے. اترایا نہ کرو. اب یہاں تک دیکھیں کہ ہم اپنی عام زبان میں کہتے ہیں کہ اترایا نہ کرو، زیادہ اتراؤ مت. لیکن سورہ حدید 24 میں فرماتا اللہ تعالیٰ کہ اترایا نہ کرو. اترا سا بندہ کس بات پہ؟ کہ تھوڑا سا حسن آ گیا تو اس پہ اترا رہا ہے، تھوڑی سی دولت آ گئی اس پہ اترا رہا ہے، لوگ پسند کرنے لگے اس پہ اترا رہا ہے، کسی نے کہہ دیا آپ میں علم بہت زیادہ ہے اس پہ اترانا شروع کر دیا اس نے. تو یہ بالکل بھی نہ کیا جائے. بغیر طہارت قرآن کو نہ چھوؤ. تو بغیر طہارت کے اگر کلام پاک کو آپ چھوؤ گے تو یہ بھی آپ کے لیے نقصان دہ ہے. اب طہارت کے اندر کیا ہے کہ پاک و پاکیزہ ہونا لازمی ہے اس کا. جنبی حالت میں نہ ہو اور غسل واجب نہ ہو اس پہ. لیکن اگر ویسے پاک و پاکیزہ ہے تو آپ قرآن شریف کو چھو سکتے ہیں. ہرس سے بچو. ہرس کوے کا کام ہے. کوا ہرس کرتا ہے. اگر ہم کسی کو دیکھ کے اسی کی ہرس کرنا شروع کر دیں گے کہ وہ ایسے چلتا ہے میں بھی اپنی چال ایسے کروں، وہ ایسے بال بناتا ہے تو میں بھی ایسے بال بناؤں، اس نے ایسا ڈیزائن سلوایا ہے میں بھی ایسا ڈیزائن سلواؤں، تو اس ہرس کو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ اس سے بھی احساس محرومی پیدا ہوتی ہے. مغضوب سے دوستی نہ کرو. جس پہ اللہ کا غضب نازل ہو چکا ہے اس سے کبھی دوستی نہ کرو، اس لیے کہ وہ مغضوب شدہ ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ نہ کہ تو نے جن پہ اپنا غضب کیا نازل کیا ان کے راستے پر چلا. جب راستے پہ چلنے سے منع کیا ہے تو اس دوستی کرنے کا کیا مقصد ہے اس بات کا. اس کے بعد ہے کہ یہ نہ کہو کہ آدمی ہمارے ہادی بنے. کوئی آدمی ہادی نہیں بنتا سوائے اس کے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے ہادی مقرر کیا ہے. سورہ تغابن آیت نمبر 6. بے صبر نہ ہوا کرو، اس لیے کہ اللہ نے کہا ان اللہ مع الصابرین. یہ سورہ مزمل 73 کے اندر ہے. جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ میں صبر کرنے والے کے ساتھ ہوں تو پھر بے صبری منع ہے اور بے صبری نہ کرو. مومنین و مومنات کو تکلیف نہ دو. سورہ بروج نمبر 10 میں. اور ہمیں خیال کرنا چاہیے کہ ہم تکلیف نہ دیں. یہ ان چھوٹی باتوں میں نے بتایا نا دریا ابل رہے ہیں، لیکن یہ میں نے وہ جملے بتائے کہ جو آپ عام فہم زبان میں کسی جگہ بھی آپ کوٹ کر سکتے ہیں کہ کلام پاک میں یہ فرمایا گیا ہے. اس سے آگے آپ اس سے بہت سارے معنی نکال سکتے ہیں. آپ کے لیے جس طرح انگلش کے وہ جملے جو آج کل ہمارے پروگراموں میں آ جاتے ہیں یوٹیوب پہ، فیس بک پہ یا اس کے اوپر فریزز وغیرہ آتے ہیں کہ کیسے بولنا ہے کیسے نہیں بولنا ہے، تو آپ نے وہ جملے رٹ لیتے ہیں کہ گو ٹو ہیل، بس یہ آ گیا آپ کے ذہن میں. تو اس طرح سے یہ میں نے چھوٹی چھوٹی وہ آیتیں بتائی ہیں کہ جو آپ اپنی زندگی میں اڈاپٹ کر سکتے ہیں اور فوراً کہہ سکتے ہیں کہ یہ سورہ شورا میں اتنا ہے، اور یہ آپ ان کو ثبوت کے طور پہ دکھا بھی سکتے ہیں. یہ کبھی نہ کہنا کہ اللہ نے مجھے ذلیل کیا، یتیم کا مال اور میراث نہ کھا جاؤ. اللہ ذلیل نہیں کرتا، ذلیل انسان خود ہوتا ہے. اور یتیم کا مال جو ہے وہ کبھی بھی جو ہے وہ اس پہ نظر نہ رکھو. یتیم کو نہ ستاؤ
سائل کو نہ جھڑکو، سورہ ضحیٰ 10 اور 11۔ یتیم کے مال کے پیچھے لوگ اگر اس کے پاس زیادہ ہے تو اس کے اپنے لوگ اسے ستانے لگ جاتے ہیں، تنہا چھوڑ دیتے ہیں، اکیلا ہو جاتا ہے وہ۔ سورہ علق میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے 10 کے اندر کہ سرکشی نہ کرو، نماز پڑھنے سے نہ روکو۔ اگر کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہے تو رخنہ اندازی نہ کرو، اس کے اندر کسی قسم کا شور نہ کرو، اور اس کو نماز پڑھنے دو کہ وہ اللہ کے حضور معراج میں ہے۔ اللہ کی معراج کی صورت ہے، الصلاۃ معراج المومن۔ تو ہمیں اس چیز کا خیال کرنا چاہیے، لیکن ہم نہیں کرتے ہیں خیال۔ لوگ نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ریکارڈنگیں چل رہی ہوتی ہیں اور مختلف قسم کے جو ہے نا شور شرابے جاری رہتے ہیں۔ تانا نہ دو، چغل خوری نہ کرو۔ اگر آپ نے کسی کی مدد کر دی تو ٹھیک ہے، کل کو مدد کر کے اس کو تانا نہ دو کہ میں نے تمہیں یہ کیا تھا، تو آپ نہ کرتے تو وہ اچھا تھا، کوئی گناہ نہیں ہوتا آپ پہ، لیکن اب آپ پہ جو ہے وہ گناہ ہو گیا۔ یہ سورہ حمزہ آیت نمبر 1۔ نماز سے غافل نہ رہو، نماز دکھانے کو نہ پڑھو، چیزوں کو عاریتاً دینے سے نہ بچو، سورہ ماعون 4 سے لے کے 7 تک، کہ نماز سے غافل نہ رہو بالکل بھی۔ نماز وقت پہ ادا کرو، اور نماز لوگوں کو دکھانے کے لیے نہ پڑھو کہ جہاں پہ بہت زیادہ لوگ ہیں اور آپ نے کہا مجھے نماز پڑھنی ہے، اس کے سامنے مصلی بچھا کے آپ بیٹھ گئے۔ یہ تو اللہ اور آپ کے درمیان کا ایک واسطہ ہے نماز جو ہے، تو وہ اس میں دنیا کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ صرف اللہ کے درمیان آپ نے اس سے راز و نیاز کی باتیں کرنی ہیں۔ اور چیزیں اگر کوئی آپ سے ادھار مانگتا ہے کہ یہ چیز دے دو، کوئی کپڑے پہننے کے لیے مانگ لیتا ہے، کوئی جوتے پہننے کے لیے مانگ لیتا ہے، تو اس کو دینے سے نہ بچو۔ سود در سود کھانے سے بچو، کہ سود در سود، کہ سود کے اوپر سود، سود کے اوپر سود۔ آج کل ہمارے بینکوں میں یہی ہو رہا ہے تو اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ میں تو پہلے ہی سب کچھ بتا چکا ہوں آپ کو، حالات اپنے ملک کے، کہ ہم تو نہ مسلمانوں میں ہیں نہ غیر مشرکوں میں، پتہ نہیں کون سی قوم ہے ہماری کہ ہم کیا ہیں۔ ہم نہیں کہہ سکتے اپنے آپ کو کہ ہم جو ہے نا وہ مسلمان ہیں۔ غصے کو روکو، کہ غصہ ایک آگ ہے، اور جو غصہ کرتا ہے، غصہ کرنے کے بعد اس کو جو ندامت ہوتی ہے اس سے بچو۔ وہ ندامت بہت بری چیز ہوتی ہے، لہذا غصے کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، اور یہ سورہ آل عمران آیت نمبر 134 میں ہے۔ خیانت نہ کرو، یعنی اگر کسی نے کوئی امانت دی ہے آپ کو، فرض کریں زیور رکھوا دیے ہیں، اپنے جوتے رکھوا دیے ہیں، یا اپنے کپڑے رکھوا کے چلا گیا ہے، اب آپ نے کہیں جانا ہے، آپ نے کہا وہ میرے پاس امانت رکھ گئے تھے، کوئی اس کے سیٹ پہن کے چلا گیا، کہ اسے کیا پتہ ہے، اور اگر پتہ چل بھی جائے گا تو میں نے کیا کرنا ہے، میں نے تو پہن کے پھر وہیں پہ رکھ دینا ہے۔ لیکن یہ امانت میں خیانت ہے۔ کسی کے جوتے پہن کے چلے گئے، کسی کی ٹائی باندھ کے چلے گئے، کسی کے کپڑے پہن کے چلے گئے، کہ وہ تو آپ کے پاس امانت رکھوا کے گیا تھا، یہ تو نہیں کہہ کے گیا تھا کہ تم میرے پاس اسے استعمال کر لینا، لہٰذا اس استعمال کرنے سے بچو۔ عورتوں سے نکاح کر کے زبردستی وارث نہ بنو، اس وجہ سے انہیں دوسرا نکاح کرنے سے نہ روکو۔ اگر کوئی عورت آپ سے نکاح کرتی ہے اور وہ آپ کو چھوڑنا چاہتی ہے تو آپ زبردستی اس کے وارث بننے کی کوشش نہ کرو پھر، یا اسے روکنے کی کوشش نہ کرو، یا اس وجہ سے کہ انہیں دوسرا نکاح کرنے سے آپ روکو نہیں۔ اگر وہ کرنا چاہتی ہے، آپ سے دور ہٹنا چاہتی ہے، تو اللہ کے فرمان کے روشنی میں آپ لوگوں نے صبر کرتے ہوئے اس کو فارغ کر دینا ہے، اور کوئی غصہ، کوئی جذبات اپنے دل میں نہیں لانے ہیں۔ اب اس کی مرضی، وہ جس سے چاہے نکاح کرے، اس سے آپ کو نہیں روکنا ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 119۔ جب کسی کام کے لیے اللہ کا عزم کر لو تو پھر بھروسہ رکھو، سورہ آل عمران 159، کہ کوئی بھی کام شروع کرو اللہ کے بھروسے پہ کرو، اور عزم کے ساتھ کرو کہ اللہ تعالیٰ میری مدد فرمائے گا۔ ظالم کو مددگار نہ بناؤ، لیکن ہم ظالموں کو مددگار بناتے ہیں۔ یا آپ لوگوں کو پتہ ہوگا آل عمران 192، کتنے چھوٹے چھوٹے میں آپ کو چیزیں بتا رہا ہوں، آپ اپنی زندگی میں اڈاپٹ کر لیں۔ کہیں بھی آپ جب بات کریں، آپ ان جملوں کو یاد کر لیں اور فوراً کہتے ہیں کہ قرآن شریف میں جو ہے نا یہ لکھا ہوا ہے۔ اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں قرآن شریف ہم نے نہیں پڑھا ہے، نہیں، یہ جملے ہی آپ کے لیے ایک ہیرا ہیں اور ایک سمندر ہیں کہ آپ اس کو
आम ज़बान में भी यूज़ कर सकते हैं और लोगों को बता सकते हैं, और वो जब जाकर कुरान शरीफ को खोलेगा तो आपको यही जुमले मिलेंगे। तो इस तरह हमारे अंदर से काफ़ी सारी बुराइयां जो है वो दूर हो जाएंगी। यहूदियों और नसरानियों को अपना दोस्त और सरपरस्त ना बनाओ, ये अल्लाह ताला का हुक्म है, लेकिन हमने यहूदियों से भी दोस्तियाँ बनाई हुई हैं, नसरानियों से भी बनाई हुई हैं, और उनके साथ हमारे बड़े अच्छे मरासी में, और अल्लाह ताला के हम हुक्म की सरताबी कर रहे हैं और उसकी नाफरमानी कर रहे हैं। नमाज तहज्जुद पढ़ो, फजर में कुरान पढ़ो, कि फजर के टाइम पे फरिश्ते नीचे आते हैं, ज़मीन पर आते हैं, और वो फिर देखते हैं, सबकी गवाही देते हैं कि ये कुरान शरीफ पढ़ रहा था और ये इसने नमाज तहज्जुद पढ़ी। ये इसलिए आते हैं कि वो सिर्फ अल्लाह और आपके दरमियान एक रब्ता है, दुनिया नहीं देख रही लेकिन अल्लाह देख रहा है। तो जो अल्लाह जिस चीज़ की गवाही दे दे तो हमें फिर किसी की गवाही की क्या ज़रूरत है। अपने कपड़े पाक रखो, हमेशा अपने कपड़ों के ख्याल रखें कि छींटे ना पड़े कोई, और छींटों के लिए तो जिस्म पर भी और कपड़ों पर भी हदीस रसूल में भी है और कलाम पाक में भी है कि अपने कपड़ों को हमेशा पाक व पाकीज़ा रखो। गुनाहगारों को मददगार ना बनाओ, जो बहुत गुनाहगार हैं, चोर हैं, डाकू हैं, लुटेरे हैं, माल में खयानत करते हैं, यतीमों का माल खाया हुआ है उन्होंने, तो आप उनको अपना मददगार ना बनाओ और वो आपके मददगार बन भी नहीं सकते। सूरह क़सस आयत नंबर 17। दीन को खालिस करके अल्लाह से दुआ मांगो, अपने दिल को बिल्कुल पाक करके फिर आप अल्लाह से मदद मांगें। अल्लाह ताला फिर अगर मदद ना करे, उसने कहा कि तुम मुझसे मांगो, मैं तुम्हारी शहरक से ज़्यादा करीब हूँ, मैं तुम्हारी दुआओं को सुनता हूँ, मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करता हूँ। तो अल्लाह के इस वादे पर यकीन रखना। तो दीन खालिज करके सूरह मोमिन आयत नंबर 14 है। उसके बाद अल्लाह ने कहा कि मुझसे दुआ मांगो, मैं कबूल करूँगा। सूरह मोमिन आयत नंबर 60, जो मैं अभी आपको बता रहा था। इन कुफार से दोस्ती मना नहीं है जो तुमसे लड़ते और भिड़ते नहीं हैं। सूरह मुमतहना 8, कि अगर कोई ऐसा कुफार है, काफिर है, और वो आपसे ना लड़ता है ना झगड़ता है, आपके पड़ोस में रहता है, तो आप उससे दोस्ती कर सकते हैं, उसकी मदद भी कर सकते हैं और वो भी आपकी मदद कर सकता है। फिर अल्लाह ताला फरमा रहा है कि मग़ज़ूब से दोस्ती ना करो। सूरह मजादला आयत नंबर 14। मग़ज़ूब को मैं आपको पहले बता गया। फिर कि ए अल्लाह, मैं तेरी पनाह मांगता हूँ शयातीन के मेरे पास आए वो। सूरह मोमिनून 98, कि हमेशा आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, कि मैं पनाह मांगता हूँ। ये भी कुरान शरीफ की आयत है सूरह मोमिनून 88 के अंदर। और उसके बाद फरमाता है कि अगर घर में दाखिल हो तो अपने ऊपर ही सलाम कर लो। सूरह नूर 61, यानी जब अगर घर बंद है या कुछ है, आप उसमें दाखिल हो रहे हैं, तो आप जाके अपने ऊपर सलाम करो, या को अस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर उसके बाद सूरह कौसर पढ़ें, इन्ना अतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। फिर आप घर में दाखिल हो जाएं, इंशाल्लाह घर की तमाम बुराइयां अगर होंगी तो वो आप पे गालिब नहीं आ सकेंगी। मुनाफिकीन और मुशरिकीन मग़ज़ूब हैं। जो मुनाफिक है और जो मुशरिक है उस पर अल्लाह का गज़ब नाजिल हुआ है। सूरह फतह आयत नंबर 6। लिहाजा ये हमारे लिए निशानी है कि जब अल्लाह ताला ने कह दिया तो अब हमारा फ़र्ज़ क्या बनता है, हमने वो करना है। उठते वक्त अल्लाह की तस्बीह करो, कि आप जब उठें तो उसकी तस्बीह करो, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहो कि उसने आपको ज़िंदा उठाया है, एक दिन की और आपको मोहलत दी है कि मेरी इबादत कर लो, लोगों के लिए अच्छे काम कर लो, लोगों की मदद कर लो। उसके बाद फरमाता है कि तलाक में 2 आदिल गवाह कर लो। जब तलाक दो तो 2 आदिल गवाह। आदिल से मकसद ये है कि इंसाफ करने वाले हों, सच बोलने वाले हों, झूठे ना हों, तो वो गवाही दे सकें। और अल्लाह ने, ये सूरह तलाक आयत नंबर 2 है, अल्लाह ने जिसको जितना दिया है उसके मुताबिक तकलीफ देता है। तलाक आयत नंबर 7, कि जितना इंसान के अंदर सहने की ताकत है उतना ही अल्लाह ताला जो है ना उसके साथ वो करता है दुनिया के अंदर। लेकिन अगर आपने दुनिया में लोगों को तंग करना शुरू कर दिया तो क़यामत में और जहन्नुम में आपको ये फैसिलिटी नहीं मिलेगी। उसके बाद सूरह मुज़म्मिल 4 में है कि कुरान ठहर ठहर कर पढ़ा करो। अब ये मैं आप पे छोड़ता हूँ कि आप देख लें कि कहाँ पे कितना ठहर ठहर के लोग नमाज कुरान शरीफ को जना पढ़ते हैं। सूद ना खाओ
سورہ بقرہ 274. ہم تو کھا رہے ہیں، بہت سکون کے ساتھ کھا رہے ہیں اور ہمیں شرم بھی نہیں آتی. اس کے بعد یہ سورہ بقرہ 274 میں ہے. اچھا، جس کے ذمہ قرض ہے اسے چاہیے کہ قرض دینے والے کے حقوق میں کمی نہ کرے. اب فرض کریں کہ میرے ذمہ ایک قرض تھا، اب میں اس کو جب قرض دے رہا ہوں تو اس کے حقوق میں کمی کر رہا ہوں. یہ تو تیرا فرض تھا، یہ تو نے دے دیا، یہ تو تیرے پاس پیسے تھے، یا میں اسے کم دوں کہ بھئی میں نے تمہیں فلاں دفعہ دے دیے تھے، اس دفعہ اتنے لے جاؤ، اس دفعہ یہ کر لو، جب تک کہ آپس میں صلح اور رضامندی سے کام نہ لو. گواہی نہ چھپاؤ، کل بھی میں نے اس کے بارے میں بتا دیا تھا. صبر اور پرہیزگاری اختیار کرو کہ صبر اور پرہیزگاری میں اللہ تعالیٰ نے بہت جزا رکھی ہے. صبر تو ایسی چیز ہے کہ لوگ ہمیشہ عموماً بھی آپ نے دیکھا کہ لوگ اگر کسی کو بددعائیں دیتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ میرا صبر تمہارے کام آئے گا. اب وہ تو کہہ دیتے ہیں، لیکن یہ صبر اس معنوں میں ہے کہ جب کسی پہ ظلم ہو رہا ہو اور ناحق ظلم ہو رہا ہو اور وہ صبر کر رہا ہو طاقت رکھنے کے باوجود، تو پھر یقینی طور پر اللہ تعالیٰ وہ اپنے ذمے لے لیتا ہے اس کا بدلہ جو ہے. منافقوں کے بارے میں 2 فریق نہ بنو. قرآن پر ایمان لاؤ قبل اس کے کہ ہم لوگوں کے چہرے بگاڑ دیں. سورہ نساء آیت نمبر 47. کہ قرآن شریف پہ ایمان لانے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن شریف جس کے ساتھ ہے اس پہ بھی ایمان لانا ہے، قرآن شریف پہ بھی ایمان لانا ہے، ورنہ تمہارے چہرے جو ہے وہ بگڑ جائیں گے. مؤذن کی تعریف، اذان اچھی طرح بالکل کریں آپ اس کی اذان کی تعریف جیسی بھی اس کی زبان ہے. جیسے حضرت بلال حبشی کے لیے کچھ صحابہ کرام گئے تھے کہ یہ شین کو سین کہتے ہیں، لہٰذا آپ جو ہے ان سے اذان نہ دلوائیں، آج دوسرے سے دلوائیں. لیکن اس دن صبح ہی نہیں ہو رہی تھی، اللہ تعالیٰ کا معجزہ تھا. نیک کاموں میں جلدی کرو. نیک کاموں میں کیوں جلدی کرو؟ اس لیے جلدی کرو کہ کچھ پتہ نہیں کہ کب موت آ جائے ہمیں. انسان کے لیے جلد بازی اچھی نہیں ہے. سورہ نبا 37. مقابلے کی نیت سے اللہ کی آیتوں میں بھاگ دوڑ نہ کرو. سورہ سبا 38. اللہ سے غفلت نہ کرو ورنہ وہ شیطان مسلط کر دے گا. سورہ زخرف 37. ہاں پکار کے کسی کو برا بھلا نہ کہو الٹے سیدھے جملے استعمال کر کے. ہاں مظلوم ظالم کا ظلم بیان کرے، جو مظلوم ہے وہ ظالم کا ظلم بیان کرے، اتنا ہی ظلم بیان کرے جتنا کہ اس نے ظلم کیا ہے. سورہ نساء 148. مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا نہ مانگو کبھی بھی کہ اللہ سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، مشرک کو برداشت نہیں کر سکتا. سورہ توبہ آیت نمبر 3 سے 11 تک. صبر کرنے والوں کو یاد کرو. جن لوگوں نے صبر کیا ہے آپ ان کو دیکھ لیں کہ کن کن انبیاء نے صبر کیا اور کن کن صالحین بندوں نے صبر کیا ہے. تو ان کو ہمیشہ یاد کیا کرو تاکہ خود بھی صبر کر لیا کرو. بغیر سند کوئی عمل قبول نہ کرو. جب تک کوئی سند نہ دے کسی کی بات پہ یقین نہ کرو. اگر ایسی یقین کر لوگے تو سوائے جھگڑوں کے، پھڈوں کے اور شیطانت کے بھی کو درمیان میں لانے کے مترادف ہوگی یہ چیز. قرآن کے دلائل سے لڑو، یہ جہاد اکبر ہے. کہ اگر کوئی آپ سے کچھ کہتا ہے تو جیسے میں نے بتایا تھا آپ فوراً یہ بتا سکتے ہیں آپ یہاں سے، اور یہ جہاد اکبر ہے. سورہ فرقان آیت نمبر 52. اللہ کو اس طرح یاد کرو جیسے تمہیں بتایا گیا ہے، نماز کے ذریعے، تہجد کے ذریعے، روزے کے ذریعے، حج کے ذریعے، خمس کے ذریعے، زکوٰۃ کے ذریعے، نہی عن المنکر کے ذریعے. اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بتایا. سورہ بقرہ آیت نمبر 197. امر بالمعروف نہی عن المنکر کرو. توبہ سورہ توبہ 71. اللہ کے کلام کی قیمت نہ لو، یہ انگارے کھانے کے برابر ہے. بہت بڑا جملہ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں لکھ دیا ہے کہ اللہ کے کلام کی قیمت نہ لو، لیکن آج کل لی جا رہی ہے. لوگ دے رہے ہیں اور وہ انگارے کھا رہے ہیں اور ہم انگارے دے رہے ہیں اور وہ بڑے خوشی سے انگارے لے رہے ہیں. کتنی بدقسمتی ہے ہماری. دین میں عقل سے کام لو تاکہ کفر سے بچ سکو، تو ہمیشہ عقل کا استعمال کرو. نماز میں نماز جو ہے وہ اس کو درمیانی آواز میں پڑھو، کوئی ڈسٹرب نہ ہو. کنسنٹریشن اس میں جو ہے نماز میں پیدا ہوتی ہے. نہ زیادہ زور سے. حرص سے بچو تاکہ فلاح پاؤ. سورہ حشر 9. تم دین کی مدد کرو تاکہ اللہ تمہاری مدد کرے گا. اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کہیں پہ تو میں مددگار ہوں، کہیں پہ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم دین کی مدد کرو تو پھر میں تمہاری مدد کروں گا. اب یہاں پہ دیکھیں مددگار آپ ہو گئے تو کیا میں آپ کو مشکل کشا کہنا شروع کر دوں؟ مشکل تو حل کی آپ نے، مشکل کشا تو ہیں،
لیکن اس معنوں میں نہیں جس معنوں میں اللہ تعالیٰ ہے. یہ ہمارا دماغ ہے جو لوگوں کو پھرا دیتا ہے اور ان کو کجی کی طرف لے جاتا ہے. اللہ کے راستے پر احسن طریقے سے بلاؤ. اگر نماز میں کسی کو بلاتے ہو تو بہت پیارے خوبصورت انداز سے اپنے عمل سے بلاؤ, اپنی زبان سے نہیں بلاؤ, اپنے کردار سے بلاؤ. نماز کے لیے زینت کرو, یعنی پاک صاف کپڑے پہنو, عطر وغیرہ لگا لو اور پھر اللہ کے حضور آپ جاؤ. عام محفلوں میں جاتے ہو تو بہت سج بن کے جاتے ہو, لیکن خدا کے حضور جب جاتے ہو تو بنیان میں ہو تو نماز پڑھ لی, تہمت پہنا ہوا ہے تو نماز پڑھ لی. اس طریقے سے نماز کے لیے منع کیا گیا ہے. مشرکین کے خداؤں کو برا نہ کہو ورنہ وہ تمہارے اللہ کو برا کہیں گے. ہم مشرکین کے خداؤں کو برا کہتے رہتے ہیں, بتوں کو برا کہتے رہتے ہیں, تو اس طرح کیا ہوگا کہ وہ ہمارے اللہ تعالیٰ کو برا کریں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم نے مجھے اگر برا کہلوانا ہے تو ان کو کہو, تو پھر میں تو تم سے بدلہ لوں گا کہ تم نے مجھے برا کیوں کہلوایا. عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کی طرف رجوع نہ کرو, یہ مردوں کے لیے ہے. راہزنی نہ کرو, ڈاکہ زنی اور یہ سنیچنگ نہ کرو. اپنی محفلوں میں بری حرکتیں نہ کرو کہ اکٹھے بیٹھے ہو تو وہاں پہ بری حرکتیں شروع کر دو. سورہ عنکبوت 29. جھوٹی باتیں شوق سے نہ سنو. ہم سنتے ہیں مائدہ نمبر 41. جو صلح کرے اس سے نہ لڑو. سورہ نساء 90. لیکن ہم صلح کرنے پہ آمادہ ہی نہیں ہوتے, جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن نے صلح کی تھی قرآن شریف کے مطابق. صلح حدیبیہ کتنی مشہور ہے, لیکن ہم صلح کرنے میں دیر کرتے ہیں یا کرتے ہی نہیں ہیں. اپنا نسب تبدیل نہ کرو. جو تم ہو وہی نسب تمہارا ہونا چاہیے. اپنے حسب نسب کو تبدیل کرنے سے نسب آپ کا تقسیم ہو جاتا ہے اور پھر آپ کو اس کا جواب دہی کرنی پڑے گی. فساد نہ پھیلاؤ, فیصلہ اللہ پر چھوڑ دو. فسادی نہ بنو, سورہ اعراف 87 تھا وہ. فسادی نہ بنو, سورہ مومنون آیت نمبر 101. ایسے لوگوں کے ساتھ نہ دو جو اپنوں سے دغا کرتے ہیں. سورہ نساء 107. اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو. صبح شام تسبیح کرو. سورہ کہف 110 اور مریم 11. اگر تم نہیں جانتے ہو تو اہل ذکر سے پوچھو. سورہ انبیاء آیت نمبر 7. اہل ذکر کو تلاش کرو کہ کون ایسے ہیں صالحین بندے ہیں کہ جو ذکر جو ہے اور اہل ذکر کہلاتے ہیں. صرف اسی کا عقیدہ رکھو. میں بتا چکا ہوں اس کے بارے میں سب کچھ. صرف اسی کا عقیدہ رکھو کہ باطل سے کترا کر اس کی عبادت کرو. صرف اسی کی عبادت, اور باطل سے جو ہے نا آپ کترا جاؤ سائڈ میں, اگر وہ آپ کو ہٹا رہا ہے کہ آپ نہ جاؤ اللہ تعالیٰ کی طرف. دلائل سے لڑو, یہ جہاد اکبر ہے. میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا. بغیر سند کے کوئی عمل نہ کرو. تسبیح کو کرو سورج نکلنے سے پہلے اور غروب ہونے کے بعد. صبر کرنے والوں کو یاد کرو, تسبیح کرو ہر نماز کے بعد. دولت پر آنے پر سرکش ہونے سے بچو. ایسا نہ ہو کہ غرور ہو جائے اور سرکشی آ جائے اور اپنے آپے میں ہی آپ نہ رہو. سورہ علق آیت نمبر 10. قیامت سے ڈرو. سورہ لقمان 33. اللہ کو چیخ کر نہیں آہستہ پکارو کہ وہ تو ہمارے دلوں کے راز کو بھی پہچانتا ہے. ہم دل سے بہت آہستگی سے بھی پکاریں گے تو ہماری آواز کو سنتا ہے. سورہ آراف ہے 205. گمراہ کرنے والوں کو مددگار نہ بناؤ. سورہ کہف 51. یہ بار بار مختلف جگہ پہ جو میں آپ سے بیان کر رہا ہوں وہی چیزیں مختلف جگہ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں ارشاد فرمائی ہیں. نہ بری تدبیر کرو, نہ اس میں شرکت کرو, یعنی کوئی نہ سازش کرو نہ اس سازش کا حصہ بنو. سورہ فاتح 43. محمد و آل محمد پہ درود بھیجو. احزاب سورہ اور 56 آیت ہے. یہ لوگوں ان لوگوں کا کہا ضرور مانو جو تم سے اس کی مزدوری نہیں مانگتے اور ہدایت یافتہ بھی ہیں. کہ آپ کو اگر دین کا علم دے رہے ہیں, قرآن کا علم دے رہے ہیں, اللہ کا دین سکھا رہے ہیں, تو ان کا کہنا ضرور مانو کہ وہ تم سے اس کی کوئی اجرت نہیں مانگ رہے ہیں. رسول نے اجرت نہیں مانگی تھی جب ان سے کہا گیا تھا, اور یہی ہدایت یافتہ بھی ہیں. تو حبیب نجار مومن آل فرعون, یہ یاسین سورہ 21. عبادت صرف اللہ کے لیے کیا کرو, کسی غیر کے لیے نہیں. اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. سورہ زمر 54. اپنے رب کی طرف رجوع کرو اور اسی سے رجوع کیا کرو. سورہ نبا 54. اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو. سورہ بقرہ 40 سے 47. کنیزوں اور جہاد میں فتح پانے پہ جو عورتیں آتی ہیں ان سے بھی بغیر نگاہ تعلق ازدواج نہ قائم کرو, ان سے شادی کرو.
بغیر نکاح کے ان سے تعلق نہ کرو کہ جو جنگوں میں مال غنیمت میں آتی ہیں. سورہ نساء آیت نمبر 24. شیطان کے وسوسوں کے سے اللہ کی پناہ مانگو. اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرو. سورہ زخرف 13. تمہارے مال اور اولاد فتنہ ہے، تمہارے دشمن ہیں، ان سے بچے رہو. اگر تم معاف کر دو، درگزر کرو اور بخش دو تو اللہ بڑا بخشنے والا ہے. یعنی یہ فتنہ ہے. اور فتنہ کیا ہے؟ ایک ماچس کی ہلکی سی تیلی اور دھماکہ. سورہ تغابن 13 سے لے کے 15 تک کی آیت ہے. اسی طرح احسان نہ کرو کہ زیادہ کے خواستگار بنو، کہ آپ نے کسی پہ احسان کر دیا اور اس کے بعد چاہو کہ جب مجھے کوئی ضرورت پڑے تو مجھے وہ اس سے زیادہ جو ہے نا دے. اس نیت سے احسان نہ کرو. آدمی اور جنات میں سے کسی کی پناہ نہ پکڑو، اللہ کی پناہ میں جاؤ. رشتے ناطے نہ توڑو. سورہ محمد آیت نمبر 22. انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرے. لیس للانسان الا ما سعی. سورہ نجم 39. تم کہیں ایسے کے کہنے میں نہ آنا جو بہت قسمیں کھاتا ہے اور بدذات ہے. زنیم یعنی حرام زادہ جو اپنے حقیقی باپ کو ماننے سے انکار کر دے. سورہ قلم آیت نمبر 13 ہے، 110 ہے. انشاءاللہ کہہ لیا کرو. سورہ قلم 18. انشاءاللہ پہ میں آپ سے پھر ذکر کروں گا بعد میں. اللہ کے ساتھ کسی کی عبادت نہ کرو. سورہ جن 18. اللہ نے جس کو جتنا دیا ہے اس کے مطابق ہی اسے تکلیف دیتا ہے. دوبارہ یہی جملے بار بار. جتنا آسانی سے پڑھ سکو قرآن پڑھ لیا کرو، چاہے ایک آیت پڑھ لو لیکن پڑھا ضرور کرو، اور اس کا ترجمہ بھی اور تشریح بھی پڑھ لینا چاہیے. جتنا آسانی سے پڑھ سکو قرآن پڑھ لیا کرو. سورہ مزمل 20. عمل صالح کی طرف بلاؤ. حامیم سجدہ آیت نمبر 30. اگر تم پہچانتے ہو کہ اللہ تمہاری خطائیں معاف کرے تو تم دوسروں کی خطائیں معاف کرو. برائی کو بھلائی سے دفع کرو. سورہ رعد آیت نمبر 22. لیکن ہم تو دوسروں کی خطائیں معاف کرتے نہیں اور اپنی خطائیں اللہ سے معاف کروانے کے لیے جاتے ہیں. تو اب آپ سوچیں کہ کیا اللہ تعالیٰ ہماری ان کو قبول کرے گا؟ کبھی بھی نہیں. مومنین سے جھک کے ملو اگرچہ وہ غریب ہوں، کیونکہ تمہارا بھی اللہ وہی ہے، ان کا بھی اللہ وہی ہے. تمہاری قبر بھی ویسی بننی ہے، اس کی قبر بھی ویسی بننی ہے. تمہارا کفن بھی ویسی بننا ہے، اس کا کفن بھی ویسی بننا ہے. لہذا پھر نہ جھکنے کا سوال کیا ہے؟ صرف احتراماً سر جھکانا ہے، سجدہ تو نہیں کرنا ہے. قرابت داروں کو کچھ دو. جو تمہارے قرابت دار ہیں، غریب ہیں، اور آپ دیکھتے ہیں کہ یہ غریب ہیں تو ان کو کچھ نہ کچھ دے دیا کرو. قربتاً اللہ. سجدہ صرف اللہ کو جائز ہے، سجدہ صرف اللہ کو کرو. حامیم سجدہ 37. آدم کو بھی سجدہ نہیں کروایا تھا اللہ تعالیٰ نے. فرشتوں سے کہا تھا کہ سجدہ کرو تم. آدم کو قبلہ نما بنایا تھا. اللہ تعالیٰ اپنی سنت نہیں بدلتا ہے. جیسے ہم خانہ کعبہ کے چاروں طرف سجدہ کرتے ہیں، کعبے کو نہیں کرتے ہیں، کرتے سجدہ اللہ کو ہیں. اسی طرح حضرت آدم کے گرد کہا کہ سجدہ کرو تو وہ آدم کو سجدہ نہیں تھا، سجدہ اللہ ہی کو تھا. قیامت کے لیے جلدی نہ کرو، قیامت کو نہ بلاؤ، ورنہ بہت مصیبت میں پھنس جاؤ گے، تمہیں توبہ کا موقع نہیں ملے گا. ہر نماز کے بعد تسبیح کرو. سورہ قاف 41. اللہ کی تسبیح کرو. سورہ قلم 29. ایسی بات نہ کہو جو کرتے نہیں، یعنی خود میاں فصیحت دوسروں کو نصیحت. تو ایسا نہ کرو. یہ نہ کہو کہ جنت ہماری ہے، اس غلط فہمی میں کہیں مارے نہ جاؤ. ظالموں کی طرح مائل ہونے کی ممانعت ان کے لیے دوزخ ہے. سورہ ہود 113. نماز پڑھو، صبر کرو، فساد کو روکو، یہ نیکیاں ہیں. سورہ ہود 114 115. صرف اللہ سے ڈرو. سورہ نحل 51. کافروں سے بھی بات کرو تو اخلاق سے، کیونکہ اخلاق ہمارے نبی کی سب سے بڑی سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خلق عظیم پہ ان کو جو ہے وہ پیدا کیا تھا، اور اخلاق سے ہی انسان آپ کے فالوور بنتا ہے. تو یہ سورہ بنی اسرائیل 59. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن پاک کر عمل نہ کرنے والوں کے لیے جہنم ہے. سورہ جاسیہ آیت نمبر 5 سے 8. بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی قرآن شریف کی آیت ہے. تو آئیے اللہ کی کتاب کی روشنی میں اپنی زندگی کے معمولات کا جائزہ لیں اور ممکنہ حد تک اس سلسلے میں رہنمائی اور ہدایت حاصل کرنے کی کوشش کریں. یہی ہمارا مقصد اور حاصل ہے. جو لوگ دین میں عقل سے کام نہیں لیتے، ہم ان پر کفر کی گندگی ڈال دیتے ہیں. سورہ یونس آیت نمبر 100. اور جو شخص اللہ کی کتاب کے مطابق حکم نہ دے وہ فاسق، ظالم اور کافر ہے. سورہ مائدہ
आयत नंबर 42 से 45। हमारा आज का ये जो छोटे छोटे फ्रेज थे अल्लाह ताला की, बहुत सारे हैं, लेकिन ये वो है जो आम फहम हम जिंदगी में यूज़ करते हैं कि जिस तरीके से मैंने यूज़ का लफ्ज़ इस्तेमाल कर लिया, तो इसी तरीके से जो है वो थैंक यू वेरी मच कर दिया, सो काइंड ऑफ यू कह दिया। इस तरीके के ये जुमले कुरान शरीफ के आप याद कर लें, कहीं भी कोई बात कर रहे हैं फ़ौरन आप इसके रेफरेंसेस दे सकते हैं। इसी के साथ और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक हम सब की जान और मालो इज़्ज़त ईमान और आबरू की हिफाज़त फरमाए, कश्मीर और फ़लस्तीन को आज़ादी अता फरमा और उनकी इमदाद गैबी से जो है मदद फरमा, और हम मुसलमानों को नेक बना, हमारे मुमलिकत खुदाज़ाद पाकिस्तान को इस्तेकाम अता फरमा, और मेरे दोस्तों की तादाद बढ़ा, और जो नेक हों, जो अच्छे हों, और यकीनन अच्छे हैं, और वो सब्सक्राइब करेंगे और देखेंगे प्रोग्राम को। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।